मजेदार बात यह है कि उधर पीटीआई के अरकान ने बैठकर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी इत्तफाक, आईनी बेंच होगा कि अगर इमरान खान साहब राजी, क्या करेगा काजी, फिर हम भी राजी हो जाएंगे, का एहतसाब कर सके, जजों का एहतसाब, क्योंकि उनकी रोटियां जिस दिन पार्लियामेंट बाख्तियार होती है सबसे ज्यादा नुकसान एस्टेब्लिशमेंट को। मगर कहीं से मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को रोका गया। कोई ऐसा जवाब बने कि अजीज अहमद तरामीम पेश हो सके, वरना कल का दिन जो है वो डी डे है, डी डे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। 26वीं आईनी तरमीम पर अभी तक इत्तफाक राय नहीं हुआ। यूं लग रहा है कि तरमीम लाने वालों या तरमीम की ख्वाहिश करने वालों के लिए ये गले की हड्डी बन गई है। ना उगल पा रहे हैं, ना निगल पा रहे हैं, मगर पैगाम बड़ा क्लियर है कि तरमीम तो होकर रहेगी। इत्तफाक राय से ना सही तो जालिमाना अक्सरियत से सही। ये पैगाम कहाँ से आया और इस पैगाम का मकसद क्या है, मैं डिकोड करके आपके सामने रखूंगा। अभी तक जो सूरत हाल है इस्लामाबाद में अच्छी खासी सनसनी मची हुई है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया, मुलतवी किया गया, फिर रिशेड्यूल किया गया। सेनेट का इजलास रिशेड्यूल हुआ, काबीना का इजलास होना था, नहीं हुआ, बार बार मुलतवी हुआ। अब दोबारा वो इजलास भी शाम पर चला गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरकान को ज़ोराना दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मुलाकात मौलाना फजल रहमान साहब से, वज़ीर आज़म से। अख्तर जान बेंगल साहब वापस आ गए, उनकी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। और सबसे बड़ी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ उनके पार्टी की वफद की अडियाला में हो रही है। 6 अक्टूबर के बाद या 4 अक्टूबर के बाद ये पहली मुलाकात इमरान खान साहब से हो रही है। और इतने दिन इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी थी। अब भी यही कहा जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मुदाखलत पर, उनकी यकीन दहानी पर और उनकी जो वो थी हुकूमत के ऊपर, उन्होंने इसरार किया था कि इनको मुलाकात करने दी जाए पीटीआई के अरकान को, ताकि अगर किसी इत्तफाक पर पहुंचते हैं तो इनके कायद का, इनके लीडर का उस पर इत्तफाक शामिल होना ज़रूरी है। तो वो मुलाकात भी चल रही है। उसका नतीजा क्या निकलने जा रहा है मैं आपको ये भी बताऊँगा। और फिर एक बड़ी डेवलपमेंट कल होने जा रही थी, होते होते रुक गई। वो थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में मखसूस नशिस्तों के फैसले के मुतालिक, लेकिन फिर वो फैसला नहीं हुआ। उसके मुतालिक मेरे पास इंतहाई अहम मालूमात है। तो आखिर तक आपसे गुजारिश है कि व्लॉग देखिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ मालूमात की बुनियाद पर मैं आपके सामने रखूँगा। तज्जिया भी होगा, लेकिन जो चीज़ें होंगी, जो मालूमात होगी, उनकी बुनियाद पर मैं तज्जिया अपना आपके सामने रखूँगा। अभी इस वक्त इमरान खान साहब से जो मुलाकात चल रही है, पहले तो उसका हाल हवाल कर लेते हैं ना आपके साथ, क्योंकि खान साहब जो हैं उनसे पीटीआई के वफद ने यह कहकर मुलाकात की इजाज़त मांगी थी कि जी हम आईनी तरामीमी पैकेज पर बैठना चाह रहे हैं और हुकूमत अपना तरीक़ाकार बदले, लोगों को डराना धमकाना बंद किया जाए, उठाना बंद किया जाए। हम भी चाहते हैं कि इस पर हम आगे बढ़ें, लेकिन उसके लिए हमें अपने कायद की, इमरान खान साहब की मंजूरी चाहिए होगी। ख़ास तौर पर जो कल खुर्शीद शाह साहब की सदारत में खुसूसी कमेटी के इजलास में जो डेवलपमेंट हुई, जिन नुकात पर 26 नुकात पर इत्तफाक राय हुआ, उन 26 नुकात पर हम इमरान खान साहब से मंजूरी के बगैर उस पर हम हतमी फैसला आपको नहीं दे सकते अपना। तो मुलाकात हो रही है। अब मज़ेदार बात यह है कि उधर पीटीआई के अरकान ने बैठकर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी इत्तफाक किया, आईनी बेंच होगा और बाकी जितने नुकात थे सब पर इत्तफाक किया। लेकिन जाहिर है मशरूत इत्तफाक था कि अगर इमरान खान साहब राजी तो क्या करेगा काजी, फिर हम भी राजी हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग, वो जो वकील जिनका स्टेक है इस सारे मामले में, यानी अदालती इस्लाहात ना हो, पाकिस्तान की अदालत 139 से बेशक 200 नंबर पे चली जाए, दुनिया की बदतरीन अदलिया हो, लेकिन वो अदलिया में, अदालत में इस्लाहात नहीं चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि पार्लियामेंट जो है वो अदालत का एहतसाब कर सके, जजों का एहतसाब कर सके, क्योंकि उनकी रोटियां लगी हुई। हामिद खान साहब, उन्होंने कहा कल कि सियासतदान कौन होते हैं तरामीम करने वाले। काबिल एहतराम हामिद खान साहब, सियासतदान ही तरामीम कर सकते हैं। वकील कौन होते हैं? डिक्टेट करने वाले पार्लियामेंट को, अपनी इनपुट दे सकते हैं, डिक्टेट नहीं कर सकते। कोई ये राइट नहीं छीन सकता पार्लियामेंट में बैठे हुए सियासतदानों से कि वो तरमीम नहीं कर सकते, चाहे वो आइन हो, चाहे वो कानून हो। कोई काले जुब्बे वाला जज, ना काले कोट वाला वकील। और काले जुब्बे वाले जज जो हैं वो तो एक्सपोज हो चुके हैं कल के फैसले के बाद। कल जो उन्होंने वजाहती बयान जारी किया उसके बाद तो एक्सपोज हो गए, और ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। तो बहरहाल हामिद खान साहब तहरीक इंसाफ के, सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि जी हमें ये मंजूर नहीं है। पहले आईनी बेंच खुद मांगा, आईनी बेंच पर पीपल्स पार्टी पीछे हटी कि
کہ آئینی عدالت نہیں تو آئینی بینچ ہی صحیح. تو اس سے ہٹکنے کے بعد پھر وہ یہ پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں حامد خان صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ منظور نہیں ہے. ہم اسی طرح جس طرح انڈیا میں اس طرح یعنی منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوں اور ان کے نیچے 5 رکنی آئینی بینچ ہو. تو فرق کیا ہوا, فائدہ کیا ہوا؟ مطلب کوئی فرق تو نہیں پڑا نا. تو وہ تو کریں گے وہی جو ابھی کر رہے ہیں. تو آئینی بینچ کا بنیادی جو تصور ہے جس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آئینی عدالت کا تصور جس پر کل کھل کر بھی بات کی ہے کہ برابری کی عدالت. پھر انہوں نے پچھلے دنوں ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا برابری سراسری اساں گھروں تھا اتری عدل و انصاف جیتری, کہ برابر جج ہوں. اگر 7 رکنی بینچ ہے تو 2 جج تمام صوبوں سے, تمام اکائیوں سے, اور ایک وفاقی حکومت کا. اگر 5 رکنی ہو تو ایک تمام اکائیوں سے, ایک وفاقی حکومت سے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پیغام پر بھی میں آتا ہوں, لیکن انہوں نے بڑا خوبصورت استعمال کیا, ٹرم استعمال کی ہے, عدالتی 1 یونٹ. ایک ہی صوبے کے جج بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو چاہے فیصلہ کرتے ہیں, ہاں کی جاتے ہیں سب کو, میجورٹی وہاں سے ہے. مطلب آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سندھی زبان بولنے والا جج نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہ سینٹیمنٹ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تو انہوں نے کل حیدرآباد میں کھڑے ہو کے کہا کہ برابری کی عدالت چاہتا ہوں میں اور اس سے کم پہ نہیں مانوں گا. اور پھر یہ کہ عدالت اپنا آئینی عدالت سے میں پیچھے ہٹ گیا ہوں, آئینی بینچ برابری کی بنیاد پر ہوگی اور 1 یونٹ نہیں چلنے دیں گے. اور واقعتاً پاکستان کی سپریم کورٹ میں 1 یونٹ چل رہا ہے. جس طرح 1 یونٹ جو آج کی نسل کو تو نہیں پتا نا کہ 1 یونٹ کیا ہے, لیکن وہ ذرا میں کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ 1 یونٹ پر بھی بتاؤں, تو 1 یونٹ پر بھی جا کر آپ ذرا سرچ کر لیں کہ 1 یونٹ کیا تھا. تو ایک تو یہ چیز کہ وہ پی ٹی آئی کے وکیل عمران خان صاحب کو نہیں یہ کرنے دیں گے. تو کبھی امکان یہ ہے کہ جب یہ ملاقات ختم ہوگی تو پی ٹی آئی کی طرف سے ہوگا انکار. تو پھر جو حیدرآباد میں ہٹڑی کے گراؤنڈ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ثانیہ کارساز کے شہداء کی برسی سے خطاب کرتے ہوئے جو پیغام دیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, متنازع بھی ہے. وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس لب و لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو ہم متنازع طریقہ یعنی ارکان کی خرید و فروخت کے ذریعے ترامیم کریں گے, یا پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مخصوص نشستوں کو نوٹیفائی کروائیں گے اور اس کے ذریعے ہم آئینی ترمیم کریں گے. لیکن انہوں نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام اگر سمجھنے والے سمجھ جائیں گے, جو کہ مولانا صاحب کو سمجھ آ گیا ہوگا. مولانا صاحب زیرک سیاستدان ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جب 4 سیاستدان آپس میں بیٹھتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ 100 قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ 4 میں سے اگر ایک سیاستدان اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ سے بنا لے گا تو اسٹیبلشمنٹ 100 قدم چڑھائی کر کے اوپر آ جائے گی. یہ تاریخ ہے. آپ ایک دم اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے نہیں ہٹا سکتے. آج جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی خواہش بھی ہے, لیکن اگر آپ آئینی مسودہ جو کل منظور ہوا ہے خصوصی کمیٹی سے دیکھیں تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کی کون سی شکیں ہیں, کتنی شکیں ہیں, فوجی عدالت, دیگر معاملات, کیا ہے اس میں؟ اس میں تو سارا کچھ وہ ہے جو سیاسی قوتیں چاہتی تھی. تو کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر عمران خان صاحب کو فوجی عدالت سے سزا سے بچوانا ہو آپ آ جائیں, بیٹھیں آ کر, جس پر اتفاق کیا اس پر آئینی ترامیم کر لیں, اتفاق رائے سے کریں. اگر آپ الگ ہو جائیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کا کردار مضبوط ہوگا. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو ایسے لمبی چوڑی تقریر تھی, لیکن اس میں 2 نقطے میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم مجبور ہو جائیں گے اپنی ظالمانہ اکثریت کے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر ظالمانہ اکثریت کے بل پر ہم ترامیم کریں گے اور پھر اس کا نقصان ہوگا. تو اس میں کیا ہوگا؟ سیدھی بات ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اگر الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں دیتی بھی ہے واپس تو ابھی سینٹ میں ارکان کی کمی ہے. تو سینٹ کے ارکان کی کمی پوری کون کر کے دلوائے گا؟ ظاہر ہے بھائی لوگ پوری کروا کے دلوائیں گے. تو پھر اگر وہ پوری کروائیں گے تو وہ اپنی شرائط بھی رکھیں گے سامنے کہ میں فوجی عدالتیں تو 2 کم از کم, اسٹیبلشمنٹ کا کردار تو تھوڑا سا مضبوط کرو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم سارا کچھ پارلیمنٹ کو دے دیں. وہ تو پارلیمنٹ کو, جس دن پارلیمنٹ بااختیار ہوتی ہے سب سے زیادہ نقصان اسٹیبلشمنٹ کو ہوتا ہے. اور یہاں پر عمران خان صاحب اور ان کے مشیر جو ہیں وہ عمران خان کو یہ مت دے رہے ہیں کہ بھائی تم سیاستدانوں کے ساتھ مت بیٹھو, تم پارلیمنٹ میں قانون سازی مت کرو, ساری زندگی جیل میں سڑتے رہو, مرتے رہو. یہ عمران خان صاحب کو مت دے رہے ہیں اور یہی مت دینے گئے. خان صاحب کے لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خان صاحب کے لیے راستہ یہیں سے نکلے گا کہ بیٹھ جائیں آ کر, کچھ لیں کچھ دیں,
لین دین میں پیسے کی لین دین کی بات نہیں کر رہا. ظاہر ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی کچھ تجاویز ہیں, کچھ ان کی تجاویز مانیں, کچھ اپنی منوائیں, کچھ وہ پیچھے ہٹے, کچھ کیونکہ بلاول بھٹو تو ہٹ گئے نا پیچھے آئینی عدالت سے, آئینی بینچ پر آ گئے. تو منصور علی شاہ ناگزیر نہیں ہیں. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, جو بلاول نے پیغام دیا ڈیالہ والے کو, میں اس پر آتا ہوں. بڑی خوبصورت بات کی, میرے دل کی بات ہے, میں اس لیے کر رہا ہوں. میں بار بار کہتا آ رہا ہوں, اور بلاول نے تو کل کہا ہے نا, میں بار بار اپنے ویلاگ میں کہتا آ رہا ہوں کہ مجھے کوئی تاریخ اٹھا کر دکھائے قاضی فائز صاحب جیسا چیف جسٹس پاکستان کی تاریخ میں. دنیا میں تو کئی ہوں گے, پاکستان کی تاریخ میں قاضی فائز عیسیٰ جیسا آئین پر چلنے والا, پارلیمنٹ کے سامنے جھکنے والا کوئی چیف جسٹس اور ڈکٹیٹروں کے سامنے کھڑے ہونے والا چیف جسٹس دکھا ہے, جس نے پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی, جس نے سپریم کورٹ کے جج جب وہ تھے تو فیض آباد کا فیصلہ دیا, جس نے 63A کی تشریح اڑا کے رکھ دی, جس نے بھٹو شہید کو معصوم ڈکلیئر کر کے اور کہا کہ عدالت نے قتل کیا تھا, جس نے جب وہ کوئٹہ کا جج تھا, وہ جو کوئٹہ میں جب وکلا کے اوپر حملہ ہوا تھا, اس میں جو انویسٹیگیشن کر کے چودھری نثار علی خان, وہ بھی ایک طالبان تھے نا, ان کی جو چیخیں نکلوائی تھیں وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. تو قاضی فائز عیسیٰ کا ایک ایک فیصلہ وہ جو ہوتا ہے نا فریم کروا کے اور سپریم کورٹ کی در و دیوار پر ٹانگنے جیسا فیصلہ ہے. بزدل جج آئے تھے ہمارے یہاں, جنہوں نے آمروں کے سامنے وہ جھکے تھے, جو سارے کے سارے بزدل چیف جسٹس تھے پاکستان کے, اور ایک بہادر چیف جسٹس بلاول نے ٹھیک کہا. اور میں اس کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو, کیونکہ میرے پچھلے ویلاگ اٹھا کر دیکھ لیں کہ میں یہی باتیں کرتا آ رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جائیں گے تو بقول سعید چودھری صاحب آپ گھٹنوں میں منہ دے کے روئیں گے. جو لوگ پارلیمنٹ کی اور بالادستی چاہتے ہیں, اور جو لوگ واقعتاً سویلین سپرمیسی چاہتے ہیں, قاضی فائز صاحب ریٹائر ہونے اور وہ ناگزیر نہیں ہیں وہ بھی, لیکن اگر جو یہ سمجھتے ہیں کہ منصور علی شاہ ناگزیر ہیں اور منصور علی شاہ صاحب کے چکر میں پارلیمنٹ کا اختیار جو ہے اس پر ہم کمپرومائز کروائیں اور اس کو سرنڈر کروائیں, تو یہ نہیں ہو سکتا. نہ ہو سکتا ہے, نہ ہونے دینا چاہیے. اگر ہوا تو بڑا المیہ ہوگا. اور پھر بلاول نے کہا کہ پھر آپ دعا کیجئے گا میرے ساتھ مل کے پاکستان میں جمہوریت کے لیے اور پاکستان میں استحکام کے لیے, کیونکہ منصور علی شاہ صاحب کے لیے تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آئیں گے اور سسٹم کو گھر بھیج دیں گے. اور کتنے عدالتی مارشل لا لگوانے ہیں آپ نے, 2 تو لگائے نا, ایک افتخار چودھری نے لگایا, ایک ثاقب نثار نے لگایا, 4 فوجی مارشل لا لگے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں. تو کیا برابر کرنا ہے آپ نے اس کو؟ تو جو پارلیمنٹ کر رہی ہے اس کو کرنے دے, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونے دے. ڈیبیٹ کا کہا گیا تھا تو 1 مہینے سے زیادہ گزر گیا ڈیبیٹ کے اوپر, ڈیبیٹ چل رہی ہے ابھی بھی. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پیغام دیا ڈیالہ والے کو, وہ یہ دیا ہے کہ راستہ یہیں سے ہے. اگر وہ ترمیم جو ہم اتفاق رائے کے بغیر کریں گے تو اس میں ہم مجبور ہوں گے. بات نامناسب ہے لیکن یہ ہونے جا رہا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں. پھر ہم مجبور ہوں گے کہ جو فوج ہمیں کہے گی, اسٹیبلشمنٹ جو کہے گی کہ ہماری یہ شکے بھی شامل کر لو, تو پھر ہم شامل کر لیں گے. پھر وہ جو 14 اور 15 ستمبر والا وہ ڈرافٹ جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور بلاول بھٹو نے مسترد کیا تھا مل کے, وہ ڈرافٹ پھر آ جائے گا. پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. پھر ہم وہ کروا لیں گے, کیونکہ بلاول کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پھر آئینی عدالت چاہیے, تو اس کے بعد آئینی بینچ سے معاملہ آئینی عدالت تک چلا جائے گا. تو یہ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے, جو بلاول کی رات کی تقریر ہے, وہ ایک اچھا اور بلنٹ, کوئی اس میں انہوں نے لگی لپٹی نہیں رکھی, سیدھی سیدھی انہوں نے باتیں کی ہیں کہ بھی آئینی ترمیم اتفاق رائے سے کروائیں. اچھا جی, اب جو دوڑیں لگی ہوئی اسلام آباد میں, ایک تو مجھے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جب تک چیزیں فائنلائز نہ ہوں تب تک آپ کابینہ کا اجلاس کیوں بلا رہے ہیں. کل کا تو عطا طارق صاحب نے کہا کہ کل کی خبر غلط تھی, لیکن آج کی خبر تو غلط نہیں تھی. آج بار بار اجلاس بلایا جاتا رہا. کابینہ کے اجلاس کے متعلق ہو سکتا ہے رپورٹر جو ہیں وہ مس رپورٹ کر رہے ہوں, لیکن قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس تو بار بار ریشیڈیول ہو رہا ہے نا, بار بار ہو رہا ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات کا کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا, تب تک کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ ہولڈ پہ رکھنی ہوتی ہیں. اس سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کمزوری ظاہر ہو رہی ہے. اچھا جی, آج جو ہوا ہے اختر مینگل صاحب کی واپسی, وہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. مینگل صاحب نے جو گفتگو کی ہے, آتے ہی انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پہنچے, ان تینوں کی وہاں ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی میں احتجاجاً واپس آیا ہوں کیونکہ میرے
ارکان اسمبلی اور سینٹ کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آیا ہوں۔ لیکن میں پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے رابطہ کیا، اسحاق ڈار نے رابطہ کیا، لیکن پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے طور پر اور پاکستان کی تاریخ کو تھوڑا بہت سمجھنے اور آج کی سیاست پر تھوڑی بہت جو ہے وہ نو ہاؤ ہونے کی بنا پر میں کہہ رہا ہوں کہ اختر جان مینگل صاحب جو آئے ہیں ان کے اگر گریوینسز ختم کیے جائیں گے تو کبھی امکان یہ ہے کہ وہ اسمبلی میں واپس بھی آئیں گے اور اپنے ارکان کا ووٹ بھی دلوائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ان کے تحفظات ختم کروائے جائیں۔ آئینی ترامیم جو ہو رہی ہیں یہ بات شاید کوئی اور آپ کے سامنے اس طرح نہیں رکھے گا، میں رکھ رہا ہوں آج۔ مسلم لیگ نون کا لیڈنگ رول ہے پاکستان کی حکومت میں، باقی دو دو چار چار سیٹوں والی جماعتیں جو حکومت وفاقی کابینہ میں، پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں نہیں ہے، لیکن آئینی ترامیم پر اگر آپ کو کوئی متحرک نظر آ رہا ہے سب سے زیادہ تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے، نمبر 2 مولانا فضل الرحمان صاحب، بلکہ اس کے برابر پیرالل اب ساری راتیں جاگ کر وہ اس پر مشاورت کر رہے ہیں، اور اب اختر جان مینگل صاحب آ گئے۔ تو آئین جو ہے نا وہ چھوٹے صوبوں کی ضرورت ہے، اور وہ چھوٹے صوبوں کی لیڈرشپ اس پر مل بیٹھی ہے اور مل بیٹھے گی، اور مسلم لیگ نون اس طرح متحرک آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ یعنی ہوم ورک یہ ہے، عالم یہ ہے، تیاری یہ ہے کہ اجلاس بلاتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے 2 گھنٹے کے بعد ہونا کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیکھیں، کل انہوں نے کیا تھا، کل صبح سے وہ متحرک اسلام آباد میں مصروف تھے، پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ، مولانا صاحب سے میٹنگ، وزیر اعظم سے میٹنگ، ایوان صدر میں اجلاس، فلاں زورانہ، فلاں عشائیہ کر کے وہ حیدرآباد پہنچے، جلسے سے خطاب کیا، رات کو وہاں سے واپس آئے، 2 بجے سیدھا مولانا صاحب کے گھر چلے گئے، 2 بجے رات کو، صبح اٹھے وزیر اعظم کی طرف چلے گئے، پھر مولانا صاحب کی طرف چلے گئے، اب مزید وہ مشاورتی اجلاس ان کے چل رہے ہیں، تو وہ ایک مسلسل 24 گھنٹے اس پر کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سنجیدہ ہے اس معاملے میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آئینی ترامیم وہ ہوں جو اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، وہ نہ ہو جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے۔ اب اس میں اگر تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو، 72 سال کے بابے کو اگر سمجھ ہوگی تو اس نوجوان کی بات سمجھ لیں۔ اقبال نے کہا تھا جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تو نوجوان ہے آج کے دور کا اور وہ لیڈ کر رہا ہے اس وقت۔ ہر بحران میں بلاول بھٹو زرداری نے ثابت کیا ہے کہ سیاست عمر سے نہیں ہوتی، سیاست ذہانت سے ہوتی ہے، مدبرانہ قیادت سے ہوتی ہے، عقل، فہم و فراست سے ہوتی ہے، ہٹ دھرمی سے نہیں ہوتی۔ ہٹ دھرم بابے سیاست نہیں کر سکتے۔ آج لوگوں کو وہ بات سمجھ آ گئی ہوگی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے الیکشن کیمپین میں کرتے تھے کہ یہ بزرگان اس سائڈ پہ ہو جائیں۔ اب تو عمران خان صاحب پر یہ بات ابھی تک اسی طرح پوری اترتی ہے نا جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کرتے تھے۔ تو کبھی امکان یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یہ مل کر آئینی ترامیم کریں گے۔ اگر مولانا صاحب نے بھی ہاتھ کھینچ لیا تو پھر جو بلاول بھٹو نے کل تقریر کی تھی پھر وہ ہوگا، پرانا مسودہ امپوز ہو جائے گا اور آئینی ترامیم ہو جائیں گی۔ پھر اب حکومت اب پیچھے تو نہیں ہٹ سکتی، اتنا آگے جانے کے بعد پیچھے ہٹنا بھی حکومت کے لیے موت ہے۔ لیکن پھر جو آئینی ترامیم ہوں گی وہ مجموعی طور پر ہماری جمہوریت کے لیے اور ہمارے سیاسی عمل کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگی۔ حکومت کو نہیں کرنی چاہیے اگر یہ اتفاق رائے سے نہیں ہوتی، اور وہ جو بنا بنایا مسودہ آیا تھا اس پر تو بالکل نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ جو 26 نکات کا مسودہ جو کل منظور ہوا ہے اسی کے اوپر حکومت کو رہنا چاہیے، پھر ووٹ چاہے جہاں سے آئیں۔ لیکن اگر پرانے مسودے پر ہوگا تو یہ بذات خود آئینی ترمیم کرنے والے اپنی ہی ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کریں گے، اس میں میں بالکل کلیئر ہوں۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں کر سکتے، ان کا رائٹ ہے، ان کا اختیار ہے، وہ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن پھر اس کا نقصان اور فائدہ وہ ایک اور بات۔ آخری چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس تھا، جس کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آخر تک دیکھیے گا ولاگ۔ اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس میں فیصلہ یہ ہونا تھا کہ ہمیں مخصوص نشستوں کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس کے بعد جو پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی، نمبر 2 ترمیم تھی، تو اس کے اوپر جانا چاہیے۔ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن میں اتفاق یا میجورٹی سے فیصلہ ہو چکا ہوا تھا، مگر کہیں سے میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو روکا گیا کہ آپ ابھی یہ سیٹس نہ دیں۔ وجہ یہ ہو سکتی ہے جو بلاول بھٹو زرداری نے کی ہے کہ
کہ اگر یہ سیٹ الیکشن کمیشن دے گی تو حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی آ جائے گی، مولانا صاحب کی ضرورت نہیں رہے گی، سینٹ میں 2-4 سینٹ کمی ہوگی تو وہاں سے وہ مینیج کر لیں گے، تو پھر وہ میجورٹی ترامیم اپنی مرضی کی کر لیں گے۔ تو وہاں سے روکا گیا۔ کیوں روکا گیا؟ یہ میرے سورسز کہہ رہے ہیں روکا گیا ہے۔ کیوں روکا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب بڑا آسان ہے، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس دن جاتی عمرہ میں اپنے بڑوں کو کہا تھا کہ بھٹو شہید میں اور پی این اے میں معاہدہ ہو چکا ہوا تھا، طے ہو گیا تھا، لیکن پھر مارشل لا لگ گیا تھا۔ تو کچھ قوتیں آج بھی متحرک ہیں کہ سیاستدان آپس میں آئینی ترمیم پر متفق نہ ہوں، کوئی ایسا جواز بنے کہ عزیز احمد تو ہو جائے۔ تو یہ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، دیکھتے ہیں اڈیالہ سے کیا آتا ہے، ہو سکتا ہے اب تک آ چکا ہو، اور پھر ترمیم آج تو کبھی امکان نہیں ہے، تھوڑا سا امکان ہے کہ آج شاید ترامیم پیش ہو سکے، ورنہ کل کا دن جو ہے وہ ڈی ڈے ہے، ڈی ڈے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔